1 घंटा तक السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وصحبه وحبه وذريته وملته وجماعته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الحبيب العطوف الأمين الكريم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ الہی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشے ہیں ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، پہاڑ ان کی ہیبت سے ہے مثل رائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضرات، موبائل کی گھڑی اس وقت اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیے 2 بجنے کو ہے۔ ایسے موقع پر جبکہ سماعت کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں اور آپ کی جمعیت کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے، ایسی بکھری ہوئی حالت میں مجھ جیسے انسان کو آپ کی سماعتوں کے ٹیبل پر رکھا گیا ہے۔ اب آپ کی نظر اگر حسن کی متلاشی ہے تو آپ ڈھونڈ لیں گے کہ ٹیبل پر حسین چیز ہے یا کیا ہے۔ میں زیادہ ہنگامہ خیز گفتگو کرنے کا مزاج اس وقت نہیں رکھتا، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ نعرے لگائیے، میں ایک بار بھی آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ بولیے۔ ہاں، بولنا آپ کی عقل مندی پر منحصر ہے، جو عقل مند ہوں گے وہ جگہ سلیکٹ کر کے سبحان اللہ بولیں گے۔ بس تھوڑی سی گفتگو آپ سے مجھے کرنی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضرت انسان پیدا کیا۔ اللہ چاہتا پتھر پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا مٹی پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا
आसमान पैदा कर देता, अल्लाह चाहता पानी पैदा कर देता, अल्लाह चाहता हवा पैदा कर देता, अल्लाह चाहता आपको जानवर पैदा कर देता। आप उल्लू होते, आप गीदड़ होते, आप भालू होते, आप शेर होते, आप चीता होते, आप घोड़ा होते। मगर अल्लाह का कितना बड़ा करम है आप पर कि अल्लाह ने आपको इंसान पैदा किया। अगर मोहब्बत से अब सुभान अल्लाह बोलना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लाह ने आपको इंसान पैदा किया, भालू नहीं पैदा किया, दरख्त नहीं पैदा किया, जबकि दरख्त का पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है, सूरज का पैदा करने वाला अल्लाह ही है, चांद का पैदा करने वाला अल्लाह ही है, कहकशां का पैदा करने वाला अल्लाह ही है। सारी कायनात का खालिक अल्लाह ही है। सारी कायनात के खालिक और मालिक ने आपको इंसान पैदा किया। जब अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने पैदा किया। जमीन को पैदा किया, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने पैदा किया। धरती को पैदा किया, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने धरती को पैदा किया। फूलों को पैदा किया, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने फूलों को पैदा किया। मगर जब इंसान को अल्लाह ने पैदा किया तो हदीस मुस्तफ़ा के अल्फाज आज भी अहले दिल के कानों में महफूज है कि फरमाया रब ने फखलक़तहु बियदैया, कि जब मैंने इंसान को जब अल्लाह ने पैदा किया तो फरमाया कि मैंने इंसान को अपनी कुदरत के दोनों हाथों से पैदा किया। अपनी कुदरत के दोनों हाथों से पैदा किया। आपकी कितनी ऊंची हैसियत है, आपका कितना ऊंचा मकाम है, आपका स्टेटस क्या है। जानवर के पास भी आंखें हैं, जानवर के पास भी मुंह है, जानवर के पास भी कान है, जानवर के पास भी पेट है, जानवर के पास भी हाथ है, जानवर के पास भी पाँव है, और आपके पास भी आंख है, आपके पास भी नाक है, आपके पास भी कान है। मगर अल्लाह ने आंखें ऐसी जगह रख दी, अल्लाह ने आपके होठ कहां पर रखे। अगर आपकी आंखें यहाँ नहीं होती, पेट के पास आपकी आंखें होती, अजीब सी सूरत आपकी होती। मगर अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तो खुद अल्लाह ने इंसान को पैदा करते हुए कुरान की आयत में इस तरह अपनी खालिकियत का कसीदा पढ़ा, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि इंसानों का पैदा करने वाला अल्लाह कितना हसीन पैदा करने वाला है, कितना खूबसूरत पैदा करने वाला है। जो इंसान इतना खूबसूरत, पत्थर से खूबसूरत इंसान, आसमान से खूबसूरत इंसान, धरती से खूबसूरत इंसान, चमन से खूबसूरत इंसान, समंदर की पानी और पानी की रवानी और रवानी की तुगयानी से खूबसूरत इंसान, इतना खूबसूरत इंसान। मगर अल्लाह फरमाता है सूरे वत्तीन में, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को सबसे हसीन पैदा किया। मगर सबसे हसीन पैदा होने वाले इंसान के ताल्लुक से कुरान ही फरमाता है कि तुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, हमने अपनी सबसे हसीन खिलकत को, हमने अपने सबसे हसीन शाहकार को, हमने अपने सबसे हसीन मखलूक को जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाल दिया है। जहन्नम के तबके में डालने का मकसद क्या है? ए अल्लाह, अगर तूने अपनी मखलूकात में सबसे हसीन इंसान को पैदा किया तो इस इंसान की अजमत का खुद तूने पैदा करने के बाद कुरान की आयत में इजहार किया, तो फिर इसे जहन्नम में क्यों डाल रहा है तू? इसे जहन्नम की आग में क्यों झोंक रहा है तू? थोड़ी देर तक आप सुनिए, मगर इस पैगाम को सुनकर अपने घरों को जाइएगा। आज हमारे जलसों का मिजाज बदल चुका है। आज हमने अपने जलसों को मकसद से खाली करते हुए सिर्फ नारों के हुजूम में गुम करना अपना मिशन बना लिया है। आज मकसद की बातें सुनने को हम रवादार नहीं होते, न हम सुनाने की फिक्र करते हैं। जलसों का मकसद क्या होता है कि हमारी कौम के बच्चे जमीन पर रहते आसमान की बुलंदियों को छूना सीख ले। जलसों का मकसद क्या होता है कि हमारी कौम के बेटे हाथों में लोटा लेकर, लोटे में पानी लेकर
کر دیتا ہے۔ جلسوں کا مقصد کیا ہے کہ میری قوم کے بچوں سے جہالت نکلے اور علم کا سورج طلوع ہو جائے۔ جلسوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میری قوم کی بے راہی کو نشاندہی کے بعد قوم کے بیٹوں کو وہ راستہ دیا جائے جو راستہ مسلک اعلیٰ حضرت سے گزرتا ہوا مدینہ شریف پہنچ جائے۔ میرے جلسوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو بتائیں کہ شوہر کا احترام کیا ہوتا ہے۔ میرے جلسوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ قوم کے جوانوں کو کہے کہ تو جہیز باندھ کر قوم کی بیٹیوں کو کبھی سمندر میں کودنے کا راستہ نہ دے۔ مگر آج جلسوں کا مزاج بدل چکا ہے۔ شاعر سے پوچھئے جلسے کی کامیابی کیا ہے، کہا پیسے بہت لوگوں نے لوٹائے، ہم نے جی بھر کے لوٹا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسے نہیں دیجئے، شاعروں کو آپ نوازیے، خطیبوں کو نوازیے، ادیبوں کو نوازیے، نوازنے پر انکار کہیں سے نہیں ہے۔ آپ نوازتے ہیں تو سنت مصطفیٰ کی روشنی میں لینے والے حسان کی سنت ادا کرتے ہیں۔ مگر مجھے بتائیے علماء اہل سنت موجود ہے، کیا سرکار نے اس طرح اچھل اچھل کر نوازا تھا؟ کیا سرکار نے اس طرح کود کود کر نوازا تھا؟ کیا سرکار نے اس طرح لٹا لٹا کر نوازا تھا؟ ایسا قرآن و حدیث کی کسی آیت سے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جس جلسے سے روحانیت کا سبق ملنا چاہیے تھا، جس جلسے سے نبی کی سنت کے چراغ کو روشن ہونا چاہیے تھا، جس جلسے سے اسوہ نبی کے روشن چراغ چلنے چاہیے تھے، آج ہم نے اسی جلسوں سے شریعت کے اصول کو مدد کرنے کا ایک ناپاک حوصلہ بڑھا کر رکھا ہے۔ ہوا یہی جو رہے گی تو اے نسیم بہار کہاں سے آئیں گی راجائیہ چرن کے لیے؟ آپ کی حالت کیا ہے؟ ہر جگہ آپ مارے جا رہے ہو، شام میں آپ کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو رہا ہے۔ عراق کی سرزمین پر امریکی بیمان نے بم برسا کر آپ کے خون کو لوٹا ہے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ سیریا میں آپ تباہ ہو رہے ہیں۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ سیریا کے مسلمانوں کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ سیریا کے ہیں؟ نہیں۔ شام کے مسلمانوں کو کیوں لوٹا جا رہا ہے؟ کیا وہ شام کے ہیں؟ نہیں۔ مجھے بتایا جائے عراق کے مسلمانوں کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ عراق کے ہیں؟ نہیں۔ مجھے بتلایا جائے کہ بیت المقدس کے سائے میں فلسطین کے پڑھے لکھے مسلمانوں کو سنگینوں کے سائے میں اپنی زندگی کی رات اور زندگی کا دن کیوں گزارنا پڑتا ہے؟ کیا اس کی وجہ ہے کہ بیت المقدس کے مسلمان ہیں؟ نہیں۔ صرف ایک مشن ہے کہ نبی سے محبت کرنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو زمین پر زندہ رہنے نہیں دیا جائے۔ کبھی اسلام پر حملہ ہوتا ہے، اسلام کو عقیدتواد سے جوڑا جاتا ہے، کبھی قرآن کو دہشت گرد کتاب کہنے کا نیا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج وسیم رضوی جیسے ملعون خبیث نے قرآن کی آیات پر حملے کیے ہیں، مگر میں اتنے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو قرآن کے کتنے سورے یاد ہیں؟ آپ نماز پڑھتے تو کتنے سوروں کے ساتھ نماز پڑھتے ہو؟ پہلی بات تو آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں تو 4-5 سوروں کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ لوں کہ آخر دنیا قرآن کی ان آیتوں کو نکالنا کیوں چاہتی ہے؟ اور جس کو آپ یاد نہیں کرتے ہیں، جس کو آپ معلوم نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جماعت اہل سنت کے پاس عوامی تبلیغ، عوامی پیغام پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے یہ اسٹیج۔ عوام تک اپنی بات پہنچائیے، مگر جب اس اسٹیج کا بھی ہم اس طرح غلط استعمال کریں گے تو پھر کہاں سے ہم کامیاب ہوں گے؟ ہم کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ اس جلسے میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی آخرت اچھی ہو۔ اس جلسے میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جینے کا ہنر سیکھیے۔ اگر یہ سننا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر تک مجھ سے آپ اپنی سماعتوں کو مصافحہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ اب پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس تھوڑی سی بات میں سامعین کے گوش گزار کرتا ہوں، اور معاف کیجئے گا یہ ذمہ داری اسٹیج کے علماء پر پڑتی ہے کہ کس طرح ہم اسٹیج کے تقدس کو بحال رکھیں۔ اب ابیروں کا لشکر نہیں آنے والا ہے،
آپ ہی کو بیدار ہونا ہوگا، آپ ہی کو سوچنا ہوگا۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، صرف دو چیزوں پر میری تھوڑی سی بات ہوگی۔ تلخ بھی ہو تو پی لیجئے گا، میٹھی چیز بھی لگے تو اس کو کھائیے گا، چونکہ شوگر کی بیماری میری تقریر سے نہیں ہوگی۔ اجازت ہے آپ کی؟ جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ دو چیز یاد رکھیے، ہمارے محترم نوشاد بھائی بہت اچھی آواز آپ دے رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بغل میں آپ کے صاحبزادے ہیں، کافی صحت مند ہو گئے ماشاءاللہ، محبت سے بولے ایک بار آپ سبحان اللہ۔ صرف دو باتیں یاد رکھیے آپ۔ پہلی چیز یہ یاد رکھیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری چیز، موت کو کبھی مت بھولیے۔ صرف دو چیز، تجارت کیجئے اللہ دیکھ رہا ہے، تقریر کیجئے اللہ دیکھ رہا ہے، نعت شریف پڑھیے اللہ دیکھ رہا ہے، نعت شریف سنیے اللہ دیکھ رہا ہے، تجارت کیجئے اللہ دیکھ رہا ہے، سیاست کیجئے اللہ دیکھ رہا ہے، بہنوں سے محبت کیجئے اللہ دیکھ رہا ہے، بیوی سے پیار کیجئے اللہ دیکھ رہا ہے، ماں باپ کی تعظیم کیجئے اللہ دیکھ رہا ہے، نواسوں کو کاندھوں پر بٹھائیے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کی زندگی کی صبح اور آپ کی زندگی کی شام اس تصور میں چلے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو جمالی کو بہت کلیئر وے میں کہنے کی اجازت دے دو کہ جب زندگی کی صبح اس طرح ہوگی اور زندگی کی شام اس طرح ہوگی تو پھر تیری صبح بنارس نہیں بلکہ صبح مدینہ ہو جائے گی، اور تیری شام لکھنؤ نہیں بلکہ شام مکہ ہو۔ ہمارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت برکات مصطفیٰ کانفرنس علامہ نعمان اختر فائق الجمالی، ہندوستان کا پڑھا لکھا نقیب آپ کے جلسے میں حضرت حسن رضا اطہر کی صورت میں موجود ہے۔ میری نظر میں سچائی کا اعتراف کر رہا ہوں کہ اس وقت پورے ہندوستان میں جلسوں کی نقابت کرنے والوں میں حضرت مولانا حسن رضا اطہر سے زیادہ قابل کوئی نقیب نہیں۔ یہ سچائی بالکل میں بیان کر رہا ہوں۔ پڑھا لکھا، وسیع المطالعہ، وسیع الفکر عالم دین حضرت مولانا حسن رضا اطہر، جن کی نقابت آپ سن رہے تھے۔ حضرت ندیم ہندوستان کے ڈیمانڈڈ وانٹڈ شاعر، آپ نے ان کو جم کر سماعت کیا۔ حضرت شہباز، نئی نسلوں کا ابھرتا ہوا لہجہ، آپ نے ان کو سماعت کیا۔ بس میری اتنی سی گزارش ہوگی کہ جلسوں کا وقار مٹنے مت دیجیے، جلسوں کا وقار مٹنے مت دیجیے۔ آپ اپیل کیجئے کہ مولانا اس پر بات کیجئے۔ آپ نے اتنی محنت کی، آپ کہیے کہ مولانا ذرا اس موضوع کو ٹچ کیجئے۔ مولانا ہم نے آپ کی بہت تقریریں نیٹ پر سن رکھی ہے، آپ کو آنا تو اس پر گفتگو کرنی ہے۔ جب آپ مزاج بنائیں گے اس پر گفتگو سننی ہے، سننے کا مزاج گھر سے لے کر چلیں گے تو مجھے یقین ہے کہ 100 میں 100 تو نہیں 10% بھی اگر فائدہ ہو جائے تو ہم ایک چراغ سے کئی چراغ جلا سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ دو چیز یاد رکھنی ہے آپ کو، دو چیز، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مدینے کی رات ہے، رات کا آخری حصہ ہے، پورا مدینہ سو رہا ہے، صرف ایک جاگ رہے ہیں۔ نشاط بھائی، صرف ایک جاگ رہے ہیں، وہ ہے خلیفۃ الاسلام والمسلمین حضرت عمر ابن خطاب۔ میں نے تصور میں پوچھا آقا عمر، آپ بھی سو جاتے، کیوں جا رہے ہیں رات کی تنہائیوں میں اپنی نیند کیوں برباد کر رہے ہیں؟ تو آج بھی آقا عمر کہیں گے میرے غلاموں میں جاگا ہوا ہوں، اسی لیے تو سب سوئے ہوئے۔
ارے محبت سے بولو نا سبحان اللہ، پورا مطلب ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ میں جاگا ہوا ہوں اسی لیے سب سوئے، جس دن میں سو گیا پوری قوم کی نیند چلی جائے گی۔ جب امیر ایسا ہوتا ہے تب اچھے دن آتے ہیں، جب امیر ایسا ہوتا ہے تب اچھے دن آتے ہیں۔ امیر کو جاگ کر رہنا چاہیے، نظر رکھے کہ پبلک پراپرٹی کیا ہے اسے کوئی لوٹنے نہ پائے، مگر جس ملک کا امیر ہی پبلک پراپرٹی کو لوٹ لے وہاں سکون نہیں مل سکتا، وہاں چین نہیں مل سکتا، وہاں امن نہیں مل سکتا۔ رات کی تنہائی ہے، پورا مدینہ سویا ہوا ہے، حضرت عمر تنہا ٹہل رہے ہیں۔ کون عمر؟ جن کے نام سے شیطان کو پسینہ آ جائے۔ کون عمر؟ جن کے قلم کے نب کی نکلی ہوئی روشنائی اگر کاغذ پر پھیل کر دریائے نیل کے حوالے ہو جائے تو دریائے نیل بھی قیامت کی صبح تک کے لیے پانی پانی ہو جائے۔ کون عمر کہ جو مدینے میں رہے تو اس تصور سے رب کی بارگاہ میں روتے تھے کہ مولا اگر دریائے دجلہ کے کنارے بھی کوئی بکری بھوکی مر گئی تو عمر تیری بارگاہ میں کون سا چہرہ پیش کرے گا؟ اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو، اس عمر کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر ٹہلتے ہیں مدینے میں، چہل قدمی کرتے ہیں مدینے میں، چہل قدمی کرتے ہوئے یہ جائزہ لیتے ہیں کوئی رو تو نہیں رہا ہے، کسی کو کسی نے ستایا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ کسی کے گھر چولہا نہیں جلا ہو، ایسا تو نہیں کہ کوئی بھوکا سو رہا ہو۔ جائزہ لیتے 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 اچانک ایک جھوپڑی کے قریب سے پہنچے، جھوپڑی کے قریب جیسے ہی پہنچے اندر سے ماں اور بیٹی کی آواز آ رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی بیٹی اس سے پہلے کہ عمر جاگ جائیں، اس سے پہلے کہ عمر کے لوگ مدینے میں پھیل جائیں، ابھی تاریکی ہے، تاریکی دودھ میں پانی ملا دو۔ واقعہ اوروں سے بھی سنا ہوگا مگر ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر، ہر پھول کا رنگ ہر پھول کی مہک الگ ہوتی ہے۔ اس وقت اس کمزور جسم والے پتلے دبلے سنگل چیچس کے مولوی سے ان کی خطابت کے گل کی مہک لیجیے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے بس میں اتنا کہوں گا میرے باپ کے نام پر نہیں، ایک ہاتھ آقا حسن دوسرا ہاتھ مولا حسین کے نام پر، اور دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کر بولے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ اب توجہ چاہوں، ماں کہتی ہے بیٹی سے بیٹی اس سے پہلے کہ عمر جاگ جائے دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے ماں عمر کا اعلان نہیں سنا، خلیفہ کا اعلان نہیں سنا، خبر لگ گئی تو مصیبت آن پڑے گی۔ ماں کہتی ہے بیٹی میں سب سن چکی ہوں مگر رات کی گھڑی میں کون جاگتا ہے، ملا دو ملا دو۔ ایک بات رک کرتا ہوں، ماں نے بہت دھیمی آواز میں کہا ہوگا مگر اے عمر تیرے سننے کو سلام ہے، اے عمر تیرے سننے کو سلام ہے۔ حضرت عمر نے جیسی ماں بیٹی کی آواز چل رہی تھی، حضرت عمر گزر رہے تھے، رکے، کیا آواز آتی ہے؟ بیٹی نے جو جواب دیا اسلام کے بیٹوں اور میری اسلام کی بیٹیوں وہ جواب سن لینا۔ حضرت عمر باہر غریب گھر کے دروازے کے باہر کان کھڑی کیے سن رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹی سے دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے ممی عمر کا اعلان نہیں سنا، ماں کہتی ہے ابھی سب سوئے ہونے کیسے پتا چلے گا؟ ایسے موقع پر اسلام کی شہزادی نے اپنی ماں کو بڑی محبت سے جواب دیا تھا، امی عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں مگر عمر کا اللہ ہے دیکھ رہا، عمر کا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی آ گیا،
آنسو آ گئے، دل ہی دل میں کہہ رہے تھے مولا تیرے عمر کی اگر ڈیوٹی بڑی ہے تو عمر کی بخشش کے لیے ایسے ایسے چہرے آج بھی مدینے میں ہے جس کی بنیاد پر عمر کو بخش دیا جائے گا۔ کون عمر؟ جن کے تعلق سے خود مصطفیٰ نے فرمایا عمر فی الجنہ۔ کون عمر؟ جن کے تعلق سے مصطفیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ینطق علی لسان عمر، ارے عمر کی زبان پر اللہ بات کیا کرتا۔ اس عمر کی شان میں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر رونے لگے، حضرت عمر رونے لگے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، جو لوگ ہیں وہ بڑے اچھے لوگ تھے، جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں سے بھی اچھے لوگ تھے۔ سب میں اتنا بڑا مجمع جو لوگ تھے، میں ایک بات پوچھوں، ایک مہینے میں کیا آپ کا 10 منٹ میں ایسا گزرا جب خدا کی یاد میں روئے ہو؟ میں مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں، میں ایمان والوں سے پوچھ رہا ہوں، میں غوث و خواجہ سے محبت کرنے والوں سے پوچھ رہا ہوں، میں سرکار جیش ملت سے محبت کرنے والوں سے پوچھ رہا ہوں، میں مفتی اعظم کے غلاموں سے پوچھ رہا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کے دیوانوں سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کی ایک مہینے کے اندر ایک رات کا 10 منٹ میں ایسا گزرا جس میں آپ کی آنکھوں سے خدا کی یاد میں آنسو گرے ہو؟ نہیں۔ پھر کیا دعوی عشق؟ جب تک ہم روتے رہے کامیاب رہے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے رونا چھوڑ دیا، کاش ہم رونا سیکھ لیتے، ابھی بھی ضرورت ہے رونے کی۔ رونے پر ایک بات یاد آ گئی، اگر اجازت ہو تو میں سنا دوں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ علماء تشریف فرما ہے، کہیں پہ خطا ہو تو عطا ہو جائے۔ میں اس واقعے کو سرکار محبوب الہی کی کتاب سیر الاولیاء سے بیان کر رہا ہوں۔ نام میں نے اس لیے لے لیا کہ اس واقعے کو میں نے آج سے 5-6 سال پہلے کہیں بیان کیا تھا، آج تک فون آتا ہے کہ کہاں سے آپ نے بیان کیا، تو میں نے کہا کہ اس کو آج بیان بھی کر دوں۔ سنا تو واقعہ وہ تو مسکرا تو جتنے لوگ مسکرانا جانتے ہو مسکرا کے بولو نا سبحان اللہ۔ سنو اس واقعے کو، اس کان سے سنو، یہاں اتارنا اس واقعے کو۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر ان کا وصال ہو گیا، ان کے وصال کے بعد خلافت علی منہاج النبوت کا تاج زرعی سر پر سجا کر حضرت عمر ان کی جگہ پہ تشریف لائے۔ حضرت عمر جب خلافت کی کرسی پر بیٹھے، غور سے سننا جوانوں، 18 سال 20 سال 22 سال 17 سال 16 سال کے جوانوں، تم سنو تقریر، تم سنو اچھی باتیں، تم اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ۔ جس قوم کے جوان اچھے ہوتے ہیں وہ قوم کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ جس قوم کے جوان اچھے ہوتے ہیں اس قوم کے مستقبل پر کوئی انگلی نہیں رکھتا۔ جس قوم کے جوان اچھے ہوتے ہیں اس کی تاریخ کو دنیا مٹاتی نہیں ہے۔ اپنی تاریخ یاد رکھو، رکشہ چلاؤ مگر اپنی تاریخ یاد رکھو، ٹھیلے پر سبزی بیچو مگر اپنی تاریخ یاد رکھو۔ اگر ضرورت پڑ گئی، اگر وہ ڈوبا ہی گئے تو دروازے بھیک مانگو مگر اپنی تاریخ یاد رکھو۔ تمہاری تاریخ کا شجرہ ملتا ہے مصطفیٰ سے، تمہاری تاریخ کا شجرہ ملتا ہے صدیق کی صداقت سے، تمہاری تاریخ کا شجرہ ملتا ہے عثمان کی حیا کے جھومر سے، تمہاری تاریخ کا شجرہ ملتا ہے عمر کے عدل و انصاف کی تلوار سے، تمہاری تاریخ کا شجرہ ملتا ہے علی کی شجاعت سے، تمہاری تاریخ کا شجرہ ملتا ہے خالد بن ولید کی جواں مردی سے، تیری تاریخ کا سلسلہ ملتا ہے امین امت کے تیور سے، تیری تاریخ کا سلسلہ ملتا ہے حضرت ابو عبیدہ سے، تیری تاریخ کا سلسلہ ملتا ہے حضرت موسیٰ بن نصیر سے، تیری تاریخ کا سلسلہ ملتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی سے، تیری تاریخ کا سلسلہ ملتا ہے یوسف بن تاشقین سے، تیری تاریخ کا سلسلہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر اس شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان سے ملتا ہے جنہوں نے کربلا انگریزوں کے ماحول میں گھر کر زندگی کی آخری سانس لیتے ہوئے بھی کہا تھا کہ ہم اپنی زندگی تیرے حوالے نہیں کریں گے، اس لیے کہ شیر کی گیدڑ کی 100
साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली। अपनी तारीख याद रखिए, अपनी तारीख याद रखिए। आओ तुम्हें खूबसूरत तारीख सुनाता हूं इस्लाम के बेटो। आंसुओं की कीमत समझो, कभी कभी रो लिया करो, इसलिए कि खुदा की रहमत को तेरे कहकहे बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर तेरे आंसू इतने पसंद है कि कयामत के दिन ये गिरने वाले आंसू तेरे लिए शफाअत का सामान बन गए हैं। तो आओ इधर लौटते हैं और जरा देखो सिद्दीक का विशाल हो चुका, सिद्दीक का इंतकाल हो चुका, और सैयदुना सिद्दीक अकबर के बाद उसी कुर्सी पर आका की विरासत लेकर हजरत उमर फारूक आए। हजरत उमर फारूक ने हजरत सिद्दीक अकबर की एक बीवी से, जो सिद्दीक अकबर के विशाल के बाद बेवा हो गई, इद्दत के गुजर जाने के बाद हजरत उमर ने सिद्दीक की बीवी से शादी किया। शादी करने के बाद इस वाक़े खूब अच्छी तरह सुनिएगा, मगर इससे पहले एक चीज और। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक सुबह की अजान सुनकर नमाज पढ़ने के लिए जैसी मस्जिद नबवी जा रहे थे, रास्ते में सिद्दीक अकबर का घर मिला। जैसे ही घर मिला, दरवाजे को दस्तक दिया, सिद्दीक बाहर आए। कहो मेरे भाई उमर क्यों आए हो? फरमाते हैं हजरत उमर नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ मैं भी चल रहा हूँ। दरवाजे को दस्तक देने का मतलब क्या है? तो हजरत उमर ने फरमाया आज मेरा जी चाहता है सिद्दीक कि आपके साथ नाश्ता करूं। कहा जहे नसीब मेरा भाई, आज मेरे घर मेहमान बनेगा, जो होगा पेश किया जाएगा। हजरत उमर ने कहा हाँ जो है वो पेश था। हजरत उमर मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये भी सच है, ये भी सच है कि मैंने आपके दरवाजे से गुजरते हुए जलते हुए कबाब की महक ली है, और ये उससे ज्यादा सच है कि आपको मुस्तफा ने सिद्दीक कहा है, आपको मुस्तफा ने सच्चा कहा है। बात आई गई, खत्म हो गई, सिद्दीक का विशाल हो गया। सिद्दीक की एक बीवी से उनके बेवा हो जाने के बाद, इद्दत गुजर जाने के बाद हजरत उमर ने शादी किया। शादी के बाद जब पहली रात आई है, इस्लाम के बेटो गौर से सुनना, हजरत उमर शौहर हो चुके हैं, सिद्दीक की बेवा उमर की बीवी हो चुकी है, दोनों एक कमरे में बंद होते हैं, सनो शो का मामला होता है जवाश के तरीके पर, मगर वारे हजरत उमर का किरदार जैसे ही बंद कमरे में पहुंचे हैं, पहली रात की दुल्हन है वो। हजरत उमर फरमाते हैं सुनो, जब तक सब नहीं बोलोगे मेरी उंगली चलती रहेगी। पीछे वाली बिरादरी अगर बांग्लादेश से हिजरत करके नहीं आई है तो वो भी हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, और भी अगर बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत उमर फरमाते सुनो, सुनो, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तुम मुझे बहुत पसंद हो हुस्न की बुनियाद पर, बल्कि इसलिए मैंने शादी की है कि सिद्दीक की जगह पर मैं आ गया। समझ रहे तो बोलिए सुभान अल्लाह। सिद्दीक की जगह पर मैं आ गया हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि सिद्दीक के अंदर वो कौन सी खूबियां हैं जो मुझ में नहीं है। तुम बीवी हो, तुम बताओ, खलवत की साथी तुम हो, जन्नत की साथी तुम हो, तुम बताओगी। जब जिद किया हजरत उमर ने, सीने में दिल है तो दिल से अगली तकरीर का हिस्सा सुनना, सुनना, इतना सुनना था। पहली रात की दुल्हन कहती है सिद्दीक की बात बताऊं? हाँ बताओ। क्या मेरे सिद्दीक का तो कोई जवाब ही नहीं है, मेरे सिद्दीक का तो कोई जवाब ही नहीं है। क्या है सिद्दीक में खूबी बताओ ना। कहती है सिद्दीक की बेवा जो उमर की बीवी हो गई, वो कहती है मेरा शौहर सिद्दीक रात के 3 हिस्से करता था। कितने हिस्से?
जो लोग हिसाब जानते हैं वो उंगली दिखा कर बताएं। जिनके पास हाथ नहीं वो तो दिखा ही नहीं सकते, और हाथ है उंगली नहीं वो भी नहीं दिखा सकते। उंगली है मगर फिर हिसाब नहीं जानते तो वो भी नहीं दिखा सकते। जिन लोगों को हिसाब मालूम और उंगली सलामत है वो बताइए, बताए भाई, देख लीजिए किनके पास हाथ नहीं है। हजरत उमर रात के 3 हिस्से करते, मगरिब से इशा तक घर की खबर लेते, चावल है कि नहीं, दाल है कि नहीं, बेटा कैसा है, बेटी कैसी है, सब कुछ के बाद खाना लाओ। खाना खाते इशा की नमाज पढ़ते, पहला हिस्सा इस तरह गुजार देते, दूसरे हिस्से में सो जाते, तीसरे हिस्से में खड़े होते, बेदार होते, खड़े होते, लोटा लेते, पानी लेते, वुजू करते, मुसल्ला बिछाते, नमाज पढ़ते, सजदा करते, दुआ के लिए हाथ उठाते, रोते रहते, रोते रहते, रोते मेरी चश्मे नम बरसती रहती, ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रहती, ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रहे, जगमगा इश्क के उजाले से, दो आलम में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरकते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली, नारे तकबीर। सिद्दीक़ अकबर रात के आखिरी हिस्से में रोते रहते, और कभी कभी इसी जुमले पर आपको लाना चाह रहा था, सुनो हंसी भूल जाओ, मत हंसो। कभी कभी आपकी हंसी से नफरत होती है, मत हंसो। कभी कभी रो लिया करो, हंसो वहीं पर जहां इस्लाम ने इजाजत दी। गौर से सुनो इस बात को। थोड़ी देर मुझको और गुफ्तगू करनी है, मगर आप जब घर जाइए तो ये जरूर सोचिएगा कुछ बात हुई है, उस पर अमल करें। हजरत सिद्दीक़ अकबर रात के आखिरी हिस्से में रोते, कभी कभी इतना रोते कि सुबह का मुअज्जिन मदीने से अज़ान की आवाज देता, और जैसे ही आवाज देता हजरत सिद्दीक़ अकबर एक आँख खींचते, जैसे ही आँख खींचते तो मुंह के रास्ते से एक धुआं धुआं का रंग होता, और ऐसा लगता कि पूरे घर में जलते हुए कबाब की महक फैल गई हो, इतना सुनना था। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, चार रोने लगे। पहली रात का दूल्हा अपनी आंखों से आंसू बहाकर रोता रहा और यही कहता रहा, अब मैं समझा कि सिद्दीक ने मुझसे क्या राज छुपाया था। जब मैंने घर के दरवाजे के बाहर सुबह की अजान के वक्त चलते हुए कबाब की महक सूंघी थी, तो वो किसी हिरन के गोश्त के जलते हुए कबाब की महक नहीं थी, वो तो याद इलाही की आग में सिद्दीक का दिल जल रहा था, सिद्दीक का कलेजा जल रहा था, सिद्दीक का इश्क जल रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, अज़मत सहाबाए कराम, मज़हब इस्लाम। इस वाक़े को पढ़कर अगर आला हजरत का एक मिसरा सुनो समझ जाओ तब खुशी होगी। इस वाक़े को ज़हन में रखिए। और आला हजरत फरमाते हैं, कबाब आहू, कबाब आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के तो रोया करो, कभी कभी रब की बारगाह में रोया करो। परेशान होते हो अम्मी के पास रोते हो, सुकून मिलता है कि नहीं? अब्बा के पास रोते हो, सुकून मिलता है कि नहीं? उस्ताद के पास रोते हो, सुकून मिलता है कि नहीं? पीर के पास रोते हो, सुकून मिलता है कि नहीं?
اے میرے دوست، جب امی ابا کے پاس رونے پر اتنا سکون ملتا ہے، جب رات کی تنہائی میں اپنے آنسوؤں سے ان کو سنا دو تو کتنا مزہ آئے گا، کتنی لذت آئے گی، کتنی کیفیت آئے گی۔ بس تھوڑی دیر کی میری گفتگو اور ہونی ہے، پورا بدن محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کاغذ آیا ہے، میں 2-3 شعر ان کی بات رکھ لوں گا، چونکہ میری تقریر کا عنوان دوسرا ہے، وہ دوسرے موسم کا موسم ہے، تو ہر موسم ہے مگر تقریر سے الگ ہونا پڑتا ہے، موضوع سے الگ ہونا پڑتا ہے کبھی کبھی۔ تو بس اس واقعے کو سنیے کہ مدینے میں بیٹی کہتی ہے امی عمر سو رہے ہیں، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر چلے آئے، صبح کی نماز پڑھی، گھر نہیں گئے، سیدھا اسی غریب عورت کے گھر گئے، دروازے کو دستک دیا، اندر سے آواز آئی من یقرأ ھذا الباب، کون دروازے کو دستک دے رہا ہے؟ حضرت عمر فرماتے عمر اتنا سننا تھا میں بیٹی کے دل گھبرا گئے، پتہ نہیں خبر لگ گئی کیا؟ کیوں آئے ہیں خلیفہ؟ سنو سب سننے کو تیار ہو آگے؟ جیسی کا کیوں آئے ہیں خلیفہ، تو خلیفہ حضرت عمر نے کہا سنا ہے کہ تمہارے گھر ایک جوان بیٹی ہے، سنا ہے سنا ہے کہ تمہارے گھر ایک جوان بیٹی ہے۔ ہاں صحیح سنا آپ نے، تو سن لو میرے گھر بھی ایک جوان بیٹا ہے۔ بس بولیے نا سبحان اللہ۔ مامون بابو بیٹھے ہوئے بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، آپ فرصت بیٹھے تو کیسے کیسے چلے آئے، پتہ نہیں پڑھا کہ نہیں، دیکھیے حضرت موجود ہے، رنگ میں لائیے ان کو بھی، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہے نا بس تھوڑی سی زحمت۔ اور حضرت عمر کہتے میرے گھر بھی ایک جوان بیٹا ہے، شادی کرو گی؟ ارے جوانوں بولو نا سبحان اللہ، شادی کرو گی اپنی بیٹی کی میرے بیٹے سے؟ بھیا آپ کے گھر غریب گھر میں کوئی لڑکی ہو اور کوئی مالدار گھر کا رشتہ آ جائے تو غریب گھر کا باپ کتنا خوش ہوتا ہے۔ کون رشتہ لے کر آئے ہیں؟ عمر۔ اور عمر کی شان کیا ہے کہ عمر کی خلافت میں رہتے تھے مدینے میں عراق ان کا تھا، رہتے تھے مدینے میں ایران ان کا تھا، رہتے تھے مدینے میں ترکی ان کا تھا، رہتے تھے مدینے میں آرمینیا ان کا تھا، رہتے تھے ترکی میں آذربائیجان ان کا تھا، رہتے تھے ترکی میں ماوراء النہر ان کا تھا، رہتے تھے ترکی میں خراسان ان کا تھا، رہتے تھے ترکی میں نیشاپور ان کا تھا، رہتے تھے ترکی میں بیت المقدس ان کا تھا۔ آدھی دنیا پر حضرت عمر کی خلافت کا سفید جھنڈا لہراتا تھا۔ اتنا بڑا خلیفہ ایک غریب گھر کے دروازے پہ پہنچا، اپنی بیٹی سے میرے بیٹے کی شادی کرو گی؟ مقدر جاگ چکا ہے، کیوں نہیں عمر؟ چلے اپنے بیٹے عاصم سے کہا چلو دولہا بنو۔ عاصم نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا بابا کس لڑکی سے رشتہ طے کر دیا، نہ چہرہ دیکھا، نہ رنگ دیکھا، نہ قد دیکھا، نہ قامت دیکھا، نہ حسن دیکھا، نہ سیرت، کیسے آپ نے رشتہ طے کر لیا؟ اس لیے کہ حضرت عاصم جانتے تھے کہ میرا بابا جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو میرا رشتہ بھی لگایا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، نہ کوئی ڈیمانڈ، نہ کوئی جہیز، نہ کوئی فرمائش، چلے ہیں حضرت عمر بیٹے کی بارات لے کر۔ میرا یقین کہتا ہے کہ اس بارات میں عثمان رہے ہوں گے، اس بارات میں علی رہے ہوں گے، اگر چھوٹوں کو منع بھی کر دیا گیا ہوگا مگر حسنین کو کون منع کرے؟ حسن بھی رہے ہوں گے، حسین بھی رہے ہوں گے۔ شادی ہوئی عاصم کی، اپنی بہو کو بیٹی بنا کر گھر لائے۔ ارے بولو نا محبت سے، بولو نا محبت سے۔ اپنی بیٹی کو اپنی بہو کو بیٹی بنا کر گھر لائے۔ رات ہو گئی، صبح آئی، بس 10 منٹ اور میں بولوں گا۔ صبح آئی، صبح جیسی حضرت عمر صبح کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے گھر آئے،
گھر سے آفس چلے دارالخلافہ کی طرف، جہاں بیٹھ کر پوری خلافت کا فیصلہ کرتے تھے، کہاں کیا ہے، کہاں کیا ہے، کہاں کیا ہے، کہاں کیا نہیں ہے۔ وہاں جب آئے، وہاں چلنے لگے تو بلایا اپنی بہو کو، بیٹی ہاں ابا ایک کام کرو گی؟ کہا حکم تو دیجئے، حکم تو دیجئے۔ کہا بیٹی جب میں صبح نماز کے بعد گھر آؤں اور پھر گھر آ کر میں آفس کی طرف جاؤں، دارالخلافہ کی طرف جاؤں، سبزی ملے نہ ملے، خطابت کے جملوں میں، روٹی ملے نہ ملے، پنیر ملے نہ ملے، چاول ملے نہ ملے، دودھ ملے نہ ملے، چائے ملے نہ ملے، قہوہ ملے نہ ملے، کچھ ملے نہ ملے، مگر میری بیٹی ایک چیز ضرور بول دینا۔ کہ کیا بولنا ہے؟ کہ وہی بول دینا جو تم نے رات کے آخری حصے میں اپنی ماں سے کہا تھا کہ اللہ دیکھے، بس وہی کہہ دینا، تاکہ جب تیرا پاپا عمر اپنے گھر سے چلے پوری دنیا اسلام کے تعلق سے فیصلہ کرنے کو، تو عمر کو ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ توجہ چاہوں گا، بس 10 منٹ یہیں پر رک کر اور لوں۔ جب حضرت عمر، بارک اللہ، جب حضرت عمر گئے دارالخلافہ کی طرف، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اجنبی جسے کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا، وہ آیا اور تیور میں بولتا حضرت عمر سے، یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو مت بھولو۔ ہائے ہائے ہائے، ہم لوگ ہوتے تو ہنس کے گزارتے تھے، مزے لیتے، مگر عمر نے جیسی سنا آنکھوں میں آنسو آ گیا، خوب روئے، رونے کے بعد کہتے ہیں قریب آؤ۔ ہم موت کو بھول گئے پیارے، سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ مرنا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ مرنا ہے، اور یہ کوئی نہیں جانتا کب مرنا ہے۔ کیا پتا میں یہاں سے جلسہ پڑھ کر جاؤں، دوسرے اس خبر آئے کہ موعظ جو آئے تو دنیا سے چل بسے، کوئی پتا نہیں۔ آپ بھی 16 سال کا جوان تھا، دے دیا پلسر خرید کر، رف چلایا چاہے سب چلایا، چاہے اس نے ٹرک کو مار دیا یا ٹرک نے اس کو مار دیا۔ 16 سال کا بیٹا تھا، چلا گیا دنیا سے۔ 25 سال کی جوانی، سجاد نظامی بھری جوانی، چلا گیا دنیا سے۔ آخر موت ہے۔ غرور کس بات پر کرتے ہو؟ آخر موت ہے۔ گھمنڈ کس بات پر کرتے ہو؟ آخر موت ہے۔ طاقت پر گھمنڈ کرتے ہو؟ آخر موت ہے۔ خاندان پہ گھمنڈ کرتے ہو؟ آخر موت ہے۔ پراپرٹی پہ گھمنڈ کرتے ہو؟ آخر موت ہے۔ بینک بیلنس پہ گھمنڈ کرتے ہو؟ آخر موت ہے۔ چاہے وہ ایم سے چلے جاؤ یا امریکہ چلے جاؤ یا کہیں چلے جاؤ، آخر موت ہے۔ جب موت ہے تو پھر گھمنڈ کیوں کرتے ہو میرے دوست، میرے بھائی؟ اچھی زندگی جینے کی کوشش کرو۔ جب مرنا طے ہے تو پھر مرنا ہی ہے، تو پھر اچھی موت ہے، بری موت مت مرو، مت مرو بری موت۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ ہاں کیا بات ہے عمر؟ کہا کہ تم میرے یہاں نوکری کرو۔ سنیے گا نشاط بابو، سنیے گا، نام نشاط ہے، نشاط میں رہیے، مگر یہ سنیے۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ کیا بات ہے عمر؟ فرماتے ہیں تم میرے گھر نوکری کرو گے؟ کہا کریں گے مگر کچھ کرنا نہیں آتا، کریں گے مگر کچھ کرنا نہیں آتا۔ کہا نہیں، میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ کہا بولیے کیا کرنا ہے؟ کہا کچھ نہیں کرنا ہے، جب میں آفس میں بیٹھا رہوں تو صرف ایک مرتبہ آ کر یہی بول دیا کرو، یہی آ کر بول دیا کرو، اے عمر موت کو مت بھولنا۔ یہی تھی نوکری۔ ہم بھی نوکر رکھتے ہیں، آپ بھی نوکر رکھتے ہیں۔ انڈا آیا رے، کاہے نہیں آیا اتنا لیٹ کاہے ہو گیا رے؟ تیل گر گیا، شرم نہیں آتی ہے؟ اتنی مشکل سے کماتے ہیں، کیسے تیل لا رہا تھا جو گر گیا؟
झाड़ू लगाने में देर कर दिया, शर्म नहीं आती? इसीलिए पैसा देते हैं। हम लोग नौकर रखते हैं घर साफ करने के लिए, हम नौकर रखते हैं अंडा और सब्जी और तेल लाने के लिए। हजरत उमर ने भी नौकर रखा। हजरत उमर कहते हैं कि बस एक नौकरी कर लो, जब भी मैं ऑफिस में बैठा रहूं तो तुम आकर सिर्फ इतना बोल दो, उमर मौत को मत भूलो। हर दिन वो आदमी आकर बोल देता, दिन लहवे में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं। कुछ लोग इस शेर में बोलते बोलिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अरे ये शेर सुभान अल्लाह के नहीं है भाई, ये घबराने की जगह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दिन लहवे में खोल सुभान अल्लाह, शब नींद भर सोना सुभान अल्लाह, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं। वाह 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 वाह। इसका मतलब है कि आप शेर समझ कर वाह वाह नहीं करते। शेर समझ कर वाह वाह कीजिए तो आह आह करना आ जाएगा। बेशक बेशक, आह आह करना आ जाएगा। मेरे दोस्त, मैं आपके दुखी रगों पे हाथ रख रहा हूँ। पता नहीं मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ, मजनून हूँ, जो भी हूँ, मगर पागल होकर भी मैं आपको अक्लमंदी वाली बात बता रहा हूँ। बेशक बेशक, आपको शऊर वाली बात बता रहा हूँ। हजरत उमर हर महीने बुलाते थे और तनख्वाह दे देते थे। एक दिन बुलाया, कल नहीं अपनी तनख्वाह और कल से मत आना, कल से मत आना। वो कहता क्यों हुजूर, पैसा कम पड़ गया है क्या? माँ याद करना नहीं चाहते क्या? क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो हजरत उमर ने रोकर कहा, सुनो सुनो, दाढ़ी नहीं रखने वाले भी सुनो और दाढ़ी रख के काली करने वाले भी सुनो, दोनों सुनो। दाढ़ी नहीं रखना भी जुर्म है और दाढ़ी को काली करना भी जुर्म है। अब बड़े बड़े अल्लामा आजकल दाढ़ी काली किए हुए हैं, बोलते हैं कि मिल्लत की क़यादत कर रहे हैं। जो अपनी क़यादत न कर सके वो मिल्लत की क़यादत कर रहे हैं। आप गाजी हो गए कि कायद हो गए कि फला हो गए कि ढेका हो गए, ईरान हो गए, तुरान हो गए, फारस हो गए, जर्मन हो गए, जापान हो गए, मगर आप रहनुमा नहीं हो सकते, आप रहबर नहीं हो सकते। सुनो हजरत उमर क्या फरमाते हैं। हजरत उमर फरमाते कल से मत आना। कहा क्यों, मौत जब डर नहीं लगता क्या? फरमाया वो बात नहीं तो क्यों? जवाब दिया वो सुनो। हजरत उमर फरमाते हैं कि अब उमर की दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे हैं। उमर की दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे हैं। अब ये दाढ़ी के सफेद होने वाले बाल दिन में एक मर्तबा नहीं, बार बार मुझको कहते हैं उमर अब मैं पीली होने वाली नहीं, उमर अब मैं हरी होने वाली नहीं, उमर अब मैं सफेद ही हूँ, अब मौत करीब है, अब मौत करीब है। हजरात ऐसे लोग जिन्हें मुस्तफा ने जन्नती कहा, ये मौत का इतना ख्याल करते थे। और जो शादी की अपने बेटे आसिम की, हजरत उमर ने उस लड़की से आगे चलकर उसी बेटी से एक ऐसा नवासा पैदा हुआ जिसे दुनिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब, उमर इब्ने अब्दुल अजीज। और उमर इब्ने अब्दुल अजीज की जिंदगी क्या है 4 मिनट में बता दूं हजरत, 4 मिनट से 5 मिनट में। उमर इब्ने अब्दुल अजीज क्या थे, कितने पैसे वाले थे? बस एक वाक्य समझ लीजिए कि 70 ऊंटों पर उनके कपड़े चला करते थे। जब वो सफर पे निकलते तो 70 ऊंटों पर उनके कपड़े चला करते। और उस जमाने में ऐसी खुशबू लगाते कि बड़ा बड़ा सेठ साहूकार भी वो खुशबू नहीं लगाता था। जब इनका कपड़ा धोबी के पास धुलने जाता था तो बड़ा बड़ा सेठ इंतजार में रहता था, धोबी को बोल के रहता था कि जैसे उनका कपड़ा आवे तो मेरा कपड़ा भी लेके जाओ। वो काहे के लिए? जब उनका कपड़ा धो देना तो जिस पानी में धोना, जिस फेन से धोना, तो फेन और पानी फेंकना मत, उसी में मेरा कपड़ा भी धो देना। वो काहे का वो जो खुशबू लगाते हैं कहाँ से लगाते हैं, कितना पैसा उनके पास है कि वो धुलने के बाद भी जब उस साबुन से मेरा कपड़ा धोता है तो इसमें भी खुशबू आ जाए। इतने तेवर के थे उमर इब्ने अब्दुल अजीज, मगर जब खिलाफत की कुर्सी पे आए सब कुछ छोड़ दिया,
اور اس کے بعد زندگی کیا تھی؟ بس 3 منٹ آؤ اپنے وزیر سے کہتے ہیں، وزیر سے، اے وزیر فائنانس منسٹر سے کہ بھائی ہم نے اپنے ان ہاتھوں سے 3 بڑے بڑے بادشاہوں کو زمین میں لٹایا ہے. زمین میں کون؟ عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک. اور اس کے بعد کہتے تینوں کو میں نے لٹایا، اور لٹانے کے بعد جب میں نے چہرہ دیکھا تو دیکھا کہ چہرہ ان لوگوں کا کالا پڑ گیا. حالانکہ نمازی تھے وہ لوگ، حرام خور بھی تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے اور حرام خور بھی تھے، غریبوں کو خون چوستے تھے. تو سب ہو کر بھی جب لٹائے گئے تو چہرہ دیکھا گیا تو کالا پڑ گیا. اور جب چہرہ قبلے کی طرف گھماتے تھے تو چہرہ قبلے کی طرف نہیں گھومتا تھا. اتنا سن کر اتنا کہہ کر عمر ابن عبدالعزیز رونے لگے، اور رونے کے بعد کہتے ہیں دعا کرو کہ میری موت اچھی ہو، دعا کرو کہ میری موت اچھی ہو. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا، جب ان کو قبر میں لٹایا گیا تو وہ فائنانس منسٹر بھی نیچے اترے. اور جب نیچے اترے تو دیکھا کہ چہرہ ہٹا کر تو دیکھ لے، 3 بادشاہوں کے چہرے کالے تھے، ذرا اپنے خلیفہ کا چہرہ تو دیکھ لے. جیسے ہی چہرہ دیکھا کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے خلیفہ کا چہرہ تو مرنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ گلاب پانی میں تیرتا نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. ایک کاغذ کا ٹکڑا اڑتا ہوا آسمان کی طرف سے آیا 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 اور قبر میں حضرت عمر بن عزیز جہاں تھے وہاں پہنچا. ان کے سینے پر جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر اس کے فائنانس منسٹر نے پڑھا تو اس کاغذ میں پتہ نہیں کہاں سے غیب سے کاغذ آیا تھا. اس میں لکھا تھا ہادہی براءۃ لعمر بن عبد العزیز عن النار، یہ عمر ابن عبد العزیز کے جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ. میرے دوست مرنا طے ہے، مرنے کی یاد کرو گے تو جینا آ جائے گا. جینے کی تمنا رکھو گے تو مر جاؤ گے، مرنے کی تمنا رکھو گے تو جی جاؤ گے. اللہ ہم سبوں کو اچھے کردار کا مالک بنائے، اچھے کیریکٹر کا مالک بنائے، اچھے شعور کا مالک بنائے، اچھی زندگی کا مالک بنائے. اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ. نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھو، روزہ نہیں رکھتے روزہ رکھو، اچھی مجلسوں میں آیا کرو، ادب سے بیٹھا کرو، اچھی باتیں سنا کرو، بروں کی صحبت سے بچا کرو، برائی سے بچا کرو. اچھا ماشاءاللہ شہزادہ شیر نیپال اور نائب شیر نیپال الحمدللہ ہر 2 شخصیتیں. اچھا ماشاءاللہ شہزادہ اعلی حضرت علامہ حضور تسلیم رضا خان صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. آج ان بزرگوں کا استقبال ہم تمام حضرات کھڑے ہو کر کریں اور سب قریب آئیں، کھڑے ہو کر استقبال کریں. قریب آنے لگائیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور شیر نیپال، آمد خلفائے حضور شیر نیپال، شہزادہ اعلی حضرت نبی رہے حضور اعلی حضرت حضرت علامہ تسلیم رضا خان بریلی شریف، حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ اظہری، قاضیت القضات ملک نیپال، قاضیت القضات ملک نیپال، آمد حضور نائب شیر نیپال. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آپ حضرات تشریف رکھیں. اس وقت سرپرست جلسہ شہزادہ اعلیٰ حضرت نبی اعلیٰ حضرت علامہ الحارث شاہ تسلیم رضا خان صاحب قبلہ بریلی شریف میں شریف پر آ گئے. وہیں صدر جلسہ مناظر اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ الحارث شاہ احمد حسین صاحب قبلہ مصباحی المعروف بھی نائب حضور شیر نیپال کی آمد ہے. اور ساتھ ہی ساتھ شہزادہ حضور شیر نیپال قاضی القضات فی نیپال حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اظہری کی آمد ہے. حضرات میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی سماعت بیدار ہے، اس بیداری سے فائدہ اٹھایا جائے.
बगैर किसी शेर को पढ़े बगैर, क्योंकि इसके बाद चंद जो शोरा है, आपने जिन नातों के एक एक मिसरे को सुना है उसे पूरा पूरा कलाम सुनना है। हजरत नदीम फैजी मौजूद है, जनाब शहबाब नूरी कलकत्तवी की आमद हो रही है। अब बिला ताखीर में चाह रहा हूँ कि इस वक्त मामून रशीद नईमी को पेश कर दिया जाए। एक ऐसा लहजा है जिस लहजे में इंशाअल्लाह आप उनके शायरी को सुनिए और आपका ईमान जगमगा उठेगा। जरा मोहब्बतों के साथ बुजुर्गों की आमद है, दोनों हाथों को उठाइए और नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। सब लोग दिल के साथ दिल की आवाज निकले और आपके हाथ बंद होने चाहिए ताकि बेदारी का मुकम्मल पता चले। कुछ मिनट आप संभाल लेंगे।